पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का अदब, हमने आपसे कहा था ना, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत पे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जनाब, जिस आग की हम बात कर रहे थे वो सुलग गई, वो लग गई। मासेस नैरेटिव पे ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप चाहें तो 80 से ज़्यादा प्रोग्राम हमारे चैनल्स पे मौजूद हैं। आप जाइए, देखिए और नतीजा अखज़ कीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे थे, हम किन खतरात की निशानदेही करना चाह रहे थे। और हम ये भी नहीं कहना चाहते कि जो भविष्यवाणियाँ हमने की थी, जो पेशगोइयाँ हमने की थी, या जिन खतरात का खदशा हमने जाहिर किया था, वो सब के सब सच साबित हुए। हम चाहेंगे कि हमारे खदशात गलत साबित हों, पलट जाए सब कुछ, क्योंकि करोड़ों अफराद की दिल आज़ारी हुई। जी हाँ, हम भारत की बात कर रहे हैं। मुतनाज़े वक्फ बिल जो पास हुआ है उसने करोड़ों दिलों को दुखाया है, आज़ुर्दा किया है। मुसलमान सड़कों पे हैं और जो घरों में हैं वो भी बेचैन हैं, रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। वजह सिर्फ ये है कि अपने ही दुश्मन बन बैठे हैं। ईवानों से जो बिल पास हो रहे हैं उन्हें अवाम इज्जत देने को तैयार नहीं है। और अगर हमारा ये दावा गलत है तो आप हमें गलत साबित कर दीजिए, अवाम की राय का एहतराम कीजिए। भारत की तमाम अपोजिशन एक तरफ है, 15 करोड़ कह लें, 20 करोड़ कह लें, 25 करोड़ कह लें, जितनी भी संख्या आपके दिमाग में आती है मुसलमानों की, आप वो तय कर लीजिए। सब के सब इस वक्त एक तरफ हैं, मुखालिफ सिमत में खड़े हैं और हुकूमत मुखालिफ सिमत में। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार है भारतीय अवाम, और अगर अवाम किसी कानून के हक में नहीं है या अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं तो क्या हुकूमतों को यह ज़ेब देता है कि वो अवाम की मंशा के खिलाफ, उनकी मर्जी के खिलाफ, उनकी राय के खिलाफ, उनकी पसंद के खिलाफ कवानीन नाफिज करें? ये सवाल उठ रहे थे कि अगर एक माइनॉरिटी के साथ ऐसा हुआ सभी माइनॉरिटी गैर महफूज हो जाएंगे, और ऐसा ही होगा और ऐसा ही हो रहा है। तमाम भारतीय अखबारात इसका सबूत हैं, भारतीय मीडिया इसका सबूत है, सोशल मीडिया इसका सबूत है। और अगर हमारे अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हो रही है तो हम माजरत खां हैं, लेकिन एक खबर हमारे पास भी है, एक रिपोर्ट हमारे पास भी है। आज की गुफ्तगू में हमने 2 वीडियो क्लिप्स मुंतखब किए हैं, वो हमने सनद के तौर पे आपको पेश करने हैं। ये दोनों क्लिप्स भारत से मुतल्लिक हैं, भारत के हैं, भारत से आए हैं, भारत की आवाज़ है, सच्चाई की आवाज़ है, अवाम की आवाज़ है, इंसाफ की आवाज़ है, और आपके हवाले से बड़ी आवाज़ है। आपसे मुराद अब मोदी सरकार। गौर कीजिए, सुनिए इन आवाज़ों को। हम सिर्फ आपसे इल्तजा कर सकते हैं, इस्तदा कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं उससे आपके अपने मुल्क में आवाज़ें उठ रही हैं। एक आवाज़ ये भी आई है, और आवाज़ ये है जिसने खबर की सूरत इख्तियार की है, और ख़बर से होते होते रिपोर्ट की सूरत। और हम इस रिपोर्ट की इंतहाई मुख्तसर तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन ये तफसीलात आपकी भी नींदें हराम कर देंगी। वो लोग जिनका नाम लोकसभा में लेने पे पाबंदी थी, राज्यसभा में लेने पे पाबंदी थी, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की तकारीर में से इन लफ्ज़ों को, इन लोगों के नामों को हज़फ कर दिया जाता था। स्पीकर रोक दिया करते थे। बिरला जी जो भारतीय लोकसभा के स्पीकर हैं, वो बाकायदा मना कर दिया करते थे, बल्कि मना कर दिया करते हैं, अब भी मना करते हैं। तस्वीर दिखाने पे भी पाबंदी है, क्योंकि जिन नामों को आज हम लेने जा रहे हैं उन्हीं नामों में से एक नाम ये है। और हम भी सबसे पहले गुफ्तगू के आगाज़ से पहले फिर एक दफ़ा माजरत तलब कर लेते हैं कि अगर हमारे अल्फाज से आपकी दिल आज़ारी हो, मोदी जी के किसी दोस्त की दिल आज़ारी हो, या ख़ुद मोदी जी की दिल आज़ारी हो, तो हम अखलाकियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। हम आपसे पेश की माजरत चाहते हैं, लेकिन चूँकि जब सवाल उठेंगे, जब खबर आएगी और फिर पत्रकारी के तकाजे तो फिर निभाने पड़ेंगे, और हमें आपको बताना पड़ेगा, और हम बताएंगे कि अवाम क्या कह रहे हैं, सवाल क्या उठे हैं, अवाम क्या चाहते हैं। चलिए रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब, वक्फ मुतनाज़े बिल जो पास हुआ है उसकी मंजूरी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि मुकेश अंबानी का
15,000 کروڑ روپے کا بنگلہ کس زمین پر بنا ہے؟ ہم آپ سے یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ یہ زمین مسلم وقف بورڈ کی تھی یا نہیں؟ اگر تھی تو یہ مکیش امبانی صاحب کے پاس کیسے پہنچی؟ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مکیش امبانی اور نیتا امبانی جن کا بنگلہ 15,000 کروڑ روپے مالیت کا ہے اور جس کا نام انیٹیلیا ہے، یہ بنگلہ کیسے بنا؟ کس کمپنی نے تعمیر کیا؟ اور اب اس بنگلے کی مالیت کتنی ہے؟ اس بنگلے کی تعمیر سے پہلے یہ زمین کیا تھی؟ کس کے تصرف میں تھی؟ کس کی ملکیت میں تھی؟ اور اس زمین پہ کیا عمارت تھی؟ یہ بہت ڈھیر سارے سوالات ہیں اور بھی انگنت سوالات ہیں۔ اور اگر یہ زمین مسلم وقف بورڈ کی تھی تو مکیش امبانی اور نیتا امبانی تک کیسے پہنچی؟ کن لوگوں کے توسط سے پہنچی؟ کن کن لوگوں نے یہ زمین مکیش امبانی اور نیتا امبانی کو بیچنے میں، فروخت کرنے میں ساجھے داری نبھائی، دوستی نبھائی؟ اور کیا یہ بھی قانونی ہے کہ مسلم وقف بورڈ کی زمین ہو، ایک یتیم خانہ ہو، آرفن سینٹر ہو، جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو؟ کیا آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ اس زمین کو ہتھیا لیں؟ آپ کے دوست کو پسند آ جائے تو آپ اس زمین کا بندوبست شروع کر دیں، آپ حکومتوں پہ دباؤ بڑھائیں، آپ مسلم وقف بورڈ پہ دباؤ بڑھائیں، یا آپ کرپٹ افراد کو اپنے ساتھ ملائیں اور پھر آپ وہاں پہ اپنا بنگلہ بنائیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ سے درکار ہیں، بھارتی عوام پوچھ رہے ہیں، اور یہ تمام تفصیلات اب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو جناب مکیش امبانی اور نیتا امبانی کو ممکنہ طور پر اپنا 15,000 کروڑ روپے کا بنگلہ جس کا نام انیٹیلیا ہے خالی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کیوں ظاہر کیا جا رہا ہے؟ کیوں سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس گھر پہ؟ بھئی ہم آپ سے پیش کی معذرت طلب کر چکے ہیں، ہم کسی کے گھر کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں رکھتے، ہم کسی شخصیت کا نام لینے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن یہ رپورٹس نام کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں، خود بھارتی میڈیا میں آ رہی ہیں، تو ہم مجبور ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم بس کر دیں، ہم جتنی تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے آ سکتے تھے، ہمارے پاس تحقیقات کے انبار ہیں، بہت سی پراپرٹیز کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم آپ کو مختصراً بتا بھی چکے ہیں کہ 9 لاکھ ایکڑ سے زیادہ تو مسلم وقف بورڈ کے پاس زرعی اراضی ہے، اور جو مسلم وقف بورڈ کے پاس قیمتی جائیدادیں ہیں ان سے جو رینٹ آتا ہے سالانہ، اینولی جو رینٹ آتا ہے، وہی 1400-1500 کروڑ روپے مالیت کا ہے۔ تو اتنی بڑی سمپتی، اتنی بڑی دولت جب مسلم وقف بورڈ کے پاس آ رہی ہے تو اس میں اکا دکا اگر کرپشن کے واقعات ہیں، یا 5, 10, 8, 20 افراد بھی اگر کرپٹ ہیں، تو آپ ان 15, 20, 30 افراد کے خلاف کارروائی کیجئے نا۔ آپ تو پورے کے پورے ادارے کو بلڈوز کرنے چل پڑے۔ یہ بلڈوزر کی سیاست کیسے آ گئی بھارت میں، اور بھارتی جنتا کیسے برداشت کر پائے گی؟ ہم آپ کو آنے والے پروگراموں میں یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت میں کتنی بھوک ہے، کتنی غربت ہے، اور جب کسی کا گھر مسمار کیا جائے تو اس پہ کیا بیتتی ہوگی، خواہ وہ مسلمان کا گھر ہو، ہندو کا گھر ہو، کسی بدھ مت کا گھر ہو، کسی دلت کا گھر ہو۔ گھر گھر ہوتا ہے، بلکہ گھر تو جنت ہوتا ہے، اور آپ کسی کی جنت مسمار کر دیں گے، بلڈوز کر دیں گے، تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیا وہ دیش کا پریمی رہے گا یا دیش دروہی بنے گا؟ یہ آپ کے دیش کا معاملہ ہے، یہ جنتا کا معاملہ ہے، یہ عام آدمی کا معاملہ ہے، یہ مائنورٹیز کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ اس پہ غور کیجئے۔ چلتے ہیں اسی رپورٹ کی طرف۔ تو جناب بھارتی حکومت کی جانب سے منظور ہونے والے متنازع وقف ترمیمی بل کے بعد مکیش امبانی کو اپنا یہ بنگلہ خالی کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے اگر قانون نے ہمت دکھائی تو۔ لیکن میڈیا رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ ایسی نوبت آ سکتی ہے اگر منصفانہ کارروائی ہوئی تو۔ اب ہم آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں کہ یہ بنگلہ کہاں ہے۔ یہ بنگلہ بامبے میں ہے، اور بامبے میں واقع مکیش امبانی اور نیتا امبانی کا یہ پرتعیش بنگلہ آپ کو معلوم ہے آج کتنی مالیت کا ہے؟ $5 ارب کی مالیت ہے۔ ہم نہ پاکستانی روپوں میں اس کی قیمت آپ کو بتائیں گے، نہ ہم آپ کو انڈین منی میں اس کی ویلیو بتائیں گے، ہم آپ کو ڈالرز میں بتا رہے ہیں، اور ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں $5 ارب۔ کیلکولیٹر اٹھا لیجئے، آنکڑے ملاتے رہیے، جمع تفریق کرتے رہیے۔ آپ کو بہت اچھے کام پہ لگایا ہے آپ کی سرکار نے، داد دینی چاہیے انہیں۔ بھوک سے مت نمٹیے، غربت سے مت نمٹیں، تعلیمی مسائل سے مت نمٹیں، کلائمیٹ چینجنگ والے ایشو سے بالکل مت نمٹیے، صفائی مت کروائیے، اسموک سے مت نمٹیے، کسانوں کے زخموں پہ مرہم مت رکھیے۔ کیلکولیٹر پکڑ لیجیے، کس کا کتنا نقصان ہو گیا، کس کا کتنا چلا گیا، اور کس کے پاس کیا رہ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں اسی رپورٹ کی طرف جو ہمارے پاس رہی ہے، اور ہمارے پاس اور بھی بہت سے رپورٹس ہیں
جو ہم اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے لائیں گے اور ان پہ آپ سے بات کریں گے. تو جناب مکیش امبانی اور نیتا امبانی کا یہ $5 ارب کا پرتعیش بنگلہ اس سے قبل ایک یتیم خانہ تھا، اور وہ یتیم خانہ گرا کے یہ بنگلہ تعمیر کیا گیا ہے، اور اس یتیم خانے کو چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت چلایا جاتا تھا. اب یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، ون وے ٹریفک ہم نہیں چلائیں گے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسد الدین اویسی جو لوک سبھا میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور مسلم متنازع وقف بل کی منظوری سے پہلے اور منظوری کے بعد دونوں صورتوں میں کھل کر اپنا موقف پیش کر رہے تھے اور خدشات کا اظہار کر رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے پہ؟ تو اسد الدین اویسی کہہ رہے ہیں کہ مکیش امبانی اور نیتا امبانی کا یہ بنگلہ جس کا نام انیٹیلیا ہے، جس زمین پر بنایا گیا تھا وہ اصل میں وقف ٹرسٹ کی تھی. تو ہم تمام تر قوانین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. خود بھارت میں یہ کہا جا رہا ہے، وہاں سے ممبران پارلیمنٹ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب یہ زمین وقف کی تھی اور ایک آرفن سینٹر تھا تو کیسے یہ زمین مکیش امبانی اور نیتا امبانی کو فروخت کی گئی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ زمین اصل میں کس کی تھی، پھر یہ مسلم وقف بورڈ تک کیسے پہنچی، اور پھر مسلم وقف بورڈ کے بعد یہ زمین مکیش امبانی اور نیتا امبانی تک کیسے پہنچی. تو اس ٹرائکا کو، اس ٹرائنگل کو اب ہم کلیئر کرنے جا رہے ہیں. اب آپ غور سے سنیے. تو جناب 1986 میں کریم بھائی ابراہیم، دوبارہ نام غور سے سن لیجئے، کریم بھائی ابراہیم نے یہ زمین جس پر آج مکیش امبانی اور نیتا امبانی کا $5 ارب کا پرتعیش بنگلہ تعمیر ہے، یہ زمین 1986 میں کریم بھائی ابراہیم نے وقف بورڈ کو عطیہ کی تھی، ڈونیٹ کی تھی، وقف بورڈ کے حوالے کی تھی، سپرد کی تھی، وقف بورڈ کی ملکیت میں دی تھی. کیوں؟ کہ اس سے غریب، نادار، یتیم بچوں کی بھلائی میں لایا جا سکے، ان کی ویلفیئر کی جا سکے، ان کی پرورش کی جا سکے، ان کی کفالت کی جا سکے. لیکن 2002 میں مہاراشٹر گورنمنٹ کو اتنا شدید پریشرائز کیا گیا اور گورنمنٹ نے ہتھیار پھینکے اس پریشر پہ، اور پھر 2002 میں مہاراشٹر گورنمنٹ نے اسی پریشر کے انڈر آتے ہوئے بورڈ کی یہ زمین مکیش امبانی کو اونے پونے داموں میں، جس کو ہم عام لفظوں میں کہیں تو کوڑیوں کے بھاؤ میں مکیش امبانی کو فروخت کر دی. جبکہ اسلامی قوانین کے مطابق وقف کی جو زمین ہوتی ہے نہ تو اسے فروخت کیا جا سکتا ہے، نہ ہی وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو آپ ان باکس میں ہمیں ہماری اصلاح ضرور کریں. اگر ہم غلطی پر ہوں گے تو ہم آپ سے معذرت طلب کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے اور اس کا اعتراف بھی کریں گے اسکرین پہ آ کے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں، اگر یہ سوالات درست نہیں اٹھائے جا رہے تو آپ ان کے درست جوابات ضرور دیجیے، اور حکومتوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ عوام کے سوالوں کا جواب دیں. اور ہم انتہائی مؤدبانہ انداز میں آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اگر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، یہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہیں اور ان سے کئی غریبوں کی زندگیاں وابستہ ہیں، کئی اصول اور قانون ان سے جڑے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کو روندنے کے ساتھ ساتھ قانون کو مت روندیے، اصولوں کو مت روندیے، غریبوں کو مت روندیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور اہم انکشاف بھی ہم کو یہاں کرنا ہے. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کیا کوئی ایسا نہیں تھا جو اس معاملے کو لے کر عدالت تک جاتا؟ گئے ہیں لوگ. یہ معاملہ جب یہ اونے پونے کوڑیوں کے بھاؤ یہ زمین فروخت کی جا رہی تھی اور فروخت کی گئی تو یہ معاملہ بھارت کے سپریم کورٹ میں لے جایا گیا. تو جب یہ معاملہ انڈین سپریم کورٹ میں تھا تو ہمیں بتائیں انڈین سپریم کورٹ نے اس کا کیا ڈیسیژن دیا، اس پہ کیا ڈیسیژن لیا، کیا فیصلہ آیا؟ دعویٰ اور جواب، دعویٰ کیا تھے ان کو بھی سامنے لایا جائے. کون کون لوگ مہاراشٹر گورنمنٹ میں ملوث تھے، وہ پریشر میں آئے، کس کا پریشر تھا، کس کا فون تھا، کسی دوست کا فون تھا، کسی دوست کا پریشر تھا یا کسی دشمن کا پریشر تھا؟ نام لیجئے. کہیں پاکستان سے کال تو نہیں گئی تھی مہاراشٹر گورنمنٹ کو؟ یہ ہم عذرائے تفنن بات کر رہے ہیں. تو جناب نام لیجئے، اصل چہرے سامنے لائیے، حقائق عوام کو بتائیے، تحقیق کیجئے. سپریم کورٹ میں اگر یہ کیس گیا تو اس کا کیا فیصلہ آیا؟ وکلا نے دعویٰ اور جواب، دعویٰ کیا داخل کیا،
اور اگر سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا تو اس پراپرٹی پہ، اس زمین پہ اتنا پرتعیش بنگلہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ راتوں رات تو اس کی تعمیر ممکن نہیں ہو سکتی. یہ ممکن کن لوگوں کی وجہ سے ہوا؟ اس تعمیر کے کون لوگ ذمہ دار ہیں، اور اس تعمیری پروسیس میں کن کن کا تعاون حاصل ہے مکیش امبانی کو، نیتا امبانی کو، یہ بھی بتایا جائے. یہ جواب اتنے مشکل نہیں ہیں. اگر تمام معاملات قانون کے مطابق ہیں تو فوری جواب دیا جانا چاہیے، فوری جواب سامنے آنا چاہیے. یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں، ہمارے پاس مستند رپورٹ ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، وہاں سے کوئی ڈیسیژن نہیں آیا. تبھی ہم اتنے افسوس سے، اتنی آزردگی سے آپ سے بات کر رہے ہیں. بہت افسوس ہوا کہ دنیا کی اتنی بڑی جمہوریت میں اتنا بڑا کانڈ ہو گیا. اتنے حالات برے ہو چکے ہیں کہ اب یتیم خانے بھی محفوظ نہیں رہے. دوستوں کی فرمائشیں پورا کرنے میں حکومتیں اتنا آگے چلی گئی. خیر، آگے بڑھتے ہیں. اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ 2006 سے 2010 تک، بلکہ 2006 سے 2006 سے 2010 کے درمیان میں جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لٹکا ہوا تھا، تب بھی امریکن آرکیٹیکچرل فرم نے انیٹیلیا کو، یعنی کہ مکیش امبانی اور نیتا امبانی کے اس گھر کو ڈیزائن کیا، اور نہ صرف ڈیزائن کیا بلکہ اسے تعمیر کیا. اور اب یہ گھر دنیا کا مشہور اور مہنگا ترین نجی رہائش گاہوں میں شامل ہوتا ہے. ایک بار پھر ہم مکیش امبانی اور نیتا امبانی جی سے معذرت خواہ ہیں کہ ہم نے آپ کا نام لیا، لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ رپورٹس میں آپ کا نام موجود ہے. تمام بھارتی اخبارات میں آپ کے نام کے ساتھ یہ خبریں رپورٹ ہوئی ہیں. گھر آپ کا ہے، زمین اب آپ کے تصرف میں ہے، اس لیے آپ لوگوں کا نام آ رہا ہے اور ہم نے مجبوراً یہ نام لیا ہے. تو اب آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے. اور اگر ابھی بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ نے جو وقف بل لوک سبھا سے اور راجیہ سبھا سے پاس کروایا ہے اس سے مسلمانوں کے دل نہیں دکھے ہیں اور مسلمان خوش ہیں آپ کی اس قانون سازی پہ، تو ثبوت کے طور پہ ایک کلپ ملاحظہ کیجئے. یہ آپ ہی کے دیش کی آواز ہے، یہ آپ ہی کے دیش کے رہنما کی آواز ہے، اور یہ آواز انتہائی طاقتور آواز ہے. یہ کسی عام آدمی کی آواز نہیں ہے. مسلمان اس وقت کیا جذبات رکھتے ہیں مسلم وقف بل کے حوالے سے؟ ہم صرف ایک آواز آپ کو سنائیں گے جو سند کے طور پہ کام دے گی. اب آپ یہ کلپ دیکھیے، یہ ویڈیو دیکھیے. ہم یہ لڑائی شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ شروع ہوئی ہے لڑائی، اور جتنے بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہیں اس کے تحت ہم لڑیں گے، کورٹ بھی جائیں گے، اور ہم اگر چلے گئے تو ہماری نسلیں لڑیں گی. ہم اپنا حق مانگ کے رہیں گے، اور آئیڈیا آف انڈیا کو جو تباہ کیا ہے مودی اور شاہ نے، اس کا جواب ہم نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری تیسری نسل دے، لیکن ہم لڑتے رہیں گے. جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے وہ ہمارے قائد ہیں، ہمارے سر پہ ہیں، اور جو لوگ مخالفت جنہوں نے کی ہے کرنے جا رہے ہیں ان کی ہم شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. ان کو ہم اپنے علاقے میں گھسنے نہیں دیں گے، اور اپنا سبق سکھا دیں گے جمہوریت میں کیا ہوتا ہے. اپنی اوقات ان کو دکھا دیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیسے پاور میں آتے ہیں. آج کا لیڈر جو ہے وہ ٹریڈر ہے. یہ ٹریڈرز ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے روزے میں ٹوپی لگا کے گھوم رہے ہیں، کوئی چولا پہن کے جا رہا ہے. یہ نوٹنکی بند کر دیں. یہ لوگ ٹریڈرز ہیں یہ، اور مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. اور ابھی کیونکہ ہم اس لیے امید میں ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہندو بھائیوں کے ہمارے ساتھ ہے. ہمیں تبصرے کی ضرورت تو نہیں ہے. مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ لڑیں گے، وہ چپ نہیں رہیں گے، وہ خاموش نہیں رہیں گے. اور اگر انہیں چپ کروایا گیا تو ان کی اگلی نسل سامنے آئے گی، اور اگر اس نسل کو بھی چپ کروایا گیا تو دوسری نسل اٹھے گی، اور اگر دوسری نسل کو بھی چپ کروایا گیا تو تیسری نسل اٹھے گی. اب کھڑے ہو چکے ہیں لوگ، اور کروڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہ فکر مندی کی بات ہے. ہم خوش نہیں ہو رہے، ہم فکر مند ہیں. ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، بہتر تعلقات چاہتے ہیں، کروڑوں عوام کی بھلائی چاہتے ہیں. اس میں ہندو بھی شامل ہیں، اس میں دلت بھی شامل ہیں، اس میں بدھ مت سے تعلق رکھنے والے بھی شامل ہیں، اس میں جین اور جو بھی مائنورٹیز ہیں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب کی بھلائی چاہتے ہیں. اور اگر ابھی بھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ون وے ٹریفک چلا رہے ہیں تو ایک سادھو کی، ایک سنت کی آواز بھی سنیے.
दाद देनी चाहिए इस आवाज को। ये भी भारत से उठी है, ये भी इंसाफ के लिए आवाज उठी है। कितनी आवाजों को दबाएंगे आप? आपको ये आवाजें सुनना पड़ेंगी। देखिए ये क्लिप भी। देश में जितनी आजादी में अगर हिंदू ने अपना जान दिया तो मुसलमान भी देने का काम किया है, मुसलमान भी देने का काम किया है। अगर हमारे बगल में कोई मुसलमान है तो पड़ोसी है, हमारा भी नैतिक धर्म है, उसके बगल में देखें, उसके दुख को देखा जाए। ये भारत का देश है, गंगा जमुनी तहजीब का देश है। मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, मैं आराधना करता हूँ, राम का श्वासा श्वासा जपता हूँ। अगर इसको काट दो तो ब्लड लाल निकलेगा। विश्व का कोई वैज्ञानिक बता नहीं सकता कि ये साधु का रक्त है कि ये मुस्लिम का रक्त है, ये कोई बता नहीं सकता। और राम कहे, कृष्ण कहे, कबीर कहे, मंसूर कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा, कोई फकीर भी कहा कि अगर विश्व का सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत और मानवता। ये हमारे आस्था का सवाल है। अब हम कोई तबसरा नहीं करेंगे। आपने ये दोनों क्लिप्स देखे हैं। आप अवाम में हमारी ख्वाहिश होगी और हम तवक्को करेंगे और उम्मीद करेंगे कि मोदी सरकार भी ऐसी आवाज़ों को सुनेगी, गौर करेगी, फिक्र करेगी। और अगर करोड़ों अवाम की जिंदगियां महफूज करने के लिए अपने कदम पीछे हटाना पड़े तो इसमें कोई मज़ाहिका नहीं। एक जमहूरियत पसंद लीडर को अपने कदम अवाम के लिए ही आगे बढ़ाने चाहिए और अवाम के लिए ही पीछे हटाने चाहिए। फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।